बुलेटिन का आगाज करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान मुसलसल तीसरी मरतबा तुर्किया के सदर मुंतखब हो गए। 20 साल से तुर्क सियासत पर छाए रजब तैयब एर्दोगान अब 2028 तक तुर्किया के सदर रहेंगे। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में रजब तैयब एर्दोगान ने 52.7 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल कमाल किलिचदारोग्लू 47.93% वोट ले सके। फतह का ऐलान होते ही रजब तैयब एर्दोगान के हामियों का मुल्क भर में जश्न। सदर एर्दोगान ने इसे तुर्क अवाम की कामयाबी करार दिया है। कमाल किलिचदारोग्लू ने भी नताइज तस्लीम करते हुए अपने हामियों से कहा है कि वो मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करते रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान को तुर्किया का दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है सदर एर्दोगान पाकिस्तान और तुर्किया के दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। दुनिया भर से रजब तैयब एर्दोगान के लिए तहनीती पैगामात मौसूल। रूसी सदर पुतिन, आज़रबाईजान और सर्बिया के सदूर ने भी तारीखी कामयाबी पर सदर एर्दोगान को मुबारकबाद दी है। अमीर कतर, फ़लस्तीन, हंगरी और लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि रजब तैयब एर्दोगान की इंतखाबी फतह उनके कामयाब मंसूबों और पॉलिसियों पर लोगों के एतमाद का इजहार है। अट्ठाईस मई 1998 में एटमी धमाका करके दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट का पैगाम दिया। लाहौर के जलसे में ऑडियो पैगाम के जरिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की यौम तकबीर की सिल्वर जुबली पर कौम को मुबारकबाद। कहा 9 मई तबाही और 28 मई खुशहाली की अलामत है। आवाम को नफरत की आग में झोंकने वाले बेनकाब हो गए। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ तो उनकी टांगें खींची गईं। मुतल्लिका अफराद को हदायत जारी की कि एटमी धमाकों की तैयारी शुरू कर दी जाए। वहीं से जैसे पता लगा कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए हैं, मैंने फौरन वहीं से पाकिस्तान सुबह फोन करके कहा कि इसकी एटमी धमाकों की तैयारी शुरू कर दी जाए। आज के दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा। क्या करूं, अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि कुछ लोगों ने मेरी टांगें खींचना शुरू कर दी, लेकिन बदनसीबी है कि उस पटरी से उतारने वाले भी अनफॉर्चुनेटली इसी मुआशरे में मौजूद है। पाकिस्तान को नफरतों की आग में झोंकने, अवाम को गुमराह करने और नौजवानों को अपने मकरू अज़ाइम की भट्टी में जलाने और मुल्क को कई साल पीछे धकेलने वाले आज बेनकाब हो गए हैं। ये वतन 9 मई जैसे यौम स्याह के लिए नहीं दिया, बल्कि 28 मई जैसे रोशन दिन के लिए अता किया है। जलाओ घराओ के लिए नहीं दिया ये मुल्क, ये तरक्की और खुशहाली के लिए अता किया है। एक तबाही और बर्बादी की अलामत है और दूसरी तरक्की, खुशहाली, फख्र और नाकाबिले तस्खीर दफा की अलामत है। 9 मई से नफरत और 28 मई से मोहब्बत करता रहेगा। यौम तकबीर जिंदाबाद। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं इमरान खान अब दहशत गर्दों का कप्तान बन चुका है। सानहा 9 मई के किरदारों को कटहरे में ना लाए तो कौम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। शेखुपुरा में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि अदालतों में बैठे मुनसिफों का भी एहतसाब होना चाहिए। एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मावराए अदालत कत्ल हुआ। एटमी धमाके करने वाले नवाज शरीफ को हाई जैकर कहा गया। उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और जिला वतन किया गया। उन्होंने 9-10 मई का वाक़या किया। आओ सजा दिलवाएं जिन्होंने 2017 में मोहसिने पाकिस्तान को डाकू कहा, जिन्होंने इस लफंडे को, इस बदकिरदार को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, उस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, और जिन काजियों ने मिलकर इसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया और हमें गुनाहगार बनाया, उन काजियों को भी कहलाना होगा। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की लाइन लग गई। साबिक एमपीए डॉक्टर नादिया अजीज का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। मलिक खुर्रम अली ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। डीआई खान से आगाज खान गंडापुर ने भी कप्तान से दामन छुड़ा लिया। लंदन से तारिक महमूदुल हसन भी पीटीआई से अलग हो गए। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन के लाहौर में मुस्तकिल डेरे। तहरीक इंसाफ से लाताल्लुक रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राबते। पाक पतन से साबिक MNA अहमद शाह खग्गा और अकबर नवानी की जहांगीर तरीन से मुलाकात।
جہانگیر ترین کی نئی پارٹی میں شامل ہونے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ جہانگیر ترین اور سابق پی ٹی آئی رہنماؤں سے نئی پارٹی کے ناموں پر بھی غور کیا گیا۔ 2-3 روز میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے مزید لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ چلنے کا اعلان کریں گے۔ پیٹریاٹک یوتھ آف پاکستان کے زیر اہتمام یوم تکریم شہداء پاکستان ریلی نکالی گئی، جس میں مسلح افواج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دیکھیے کراچی سے ہی سید نعمان گل کی رپورٹ۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، کورنگی تا پریس کلب ریلی کا انعقاد۔ پیٹریاٹک یوتھ کی جانب سے یوم تکبیر کے موقع پر تکریم شہداء پاکستان ریلی میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین شجی فریدی نے کہا کہ پاکستان فوج ہمارا اثاثہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف پاک افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس یوم تکبیر کے حوالے سے جو ہے نا پاک فوج کو ہمارا یہ پیغام ہے، اور ان جوانوں کو جو سرحد پہ کھڑے ہو کر دن رات جاگ کر ہماری حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری PYP نصر اللہ نے بتایا کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ جتنے بھی ہمارے افواج پاکستان ہیں، جس میں پاکستان آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے تمام شہداء ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں اور ان کی حرمت پہ ہمیں کوئی بھی سمجھوتا قابل قبول نہیں ہے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ہاتھوں میں بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ یوم تکبیر کی سلور جوبلی پر ناروال کے نیشنل سپورٹس اسٹیڈیم میں T10 میچ کھیلا گیا۔ نمائشی میچ میں لاہور قلندرز نے PCB 11 کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ 4 سال میں عمران نیازی نے اسٹیڈیم کو اجاڑ دیا تھا، اب اس کی رونقیں بحال کر دی گئی ہیں۔ ناروال سپورٹ سٹی کے اس کھیل کے میدان میں جسے پچھلے 4 سالوں میں عمران نیازی نے اجاڑ دیا تھا، اسے دوبارہ بحال کر کے وہاں پر میچ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ناروال سپورٹ سٹی آنے والے دنوں میں مستقبل میں پاکستان کے لیے اور علاقے کے لیے بہترین نوجوان نئے ٹیلنٹ کو پالش کا مرکز بنے گا۔ چلڈرن اسپتال میں نرسری وارڈ عملے کی غفلت، انکیوبیٹر کا درجہ حرارت بڑھنے سے ایک بچی جاں بحق اور دوسری زخمی ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چلڈرن اسپتال کا دورہ کیا اور ڈاکٹر سے افسوسناک واقعے کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ محسن نقوی نے چلڈرن اسپتال کی نرسری کے انکیوبیٹر میں موجود دیگر بچوں کی خیریت دریافت کی اور بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے ضروری ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ نے بچی کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ نرسری میں میڈیکل پروٹوکول کو 100% فالو کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری صحت اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر محمد اظہر، ڈاکٹر عامر نصیر اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مشتاق احمد پر مشتمل کمیٹی 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ کالی گھٹاؤں نے جنوبی پنجاب کا رخ کر لیا۔ موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم جنوبی پنجاب میں داخل، گھٹائیں جھوم کر برسی تو جل تھل ایک ہو گیا۔ ملتان میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی، ساتھ میں ہوئی ژالہ باری۔ طوفانی بارش سے کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بہاولپور میں بادل کھل کر برسے، شہر کے نشیبی علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ گرمی کی شدت میں کمی، شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کروڑ پکا چشتیاں اور رنگپور میں سیاہ بادلوں کی ڈرامائی انٹری، تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ موسلادھار بارش نے شدید گرمی کو چلتا کر دیا، بعض علاقوں میں اولے بھی پڑے۔ بورے والا میں اور گرد و نواح میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ملتان میں 22، بہاولپور 8، جبکہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں میں 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پاک فوج کے زیر اہتمام 10 روزہ جہلم ویلی اسپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر۔ فوجی بینڈ، طلباء و طالبات کی پرفارمنس نے اختتامی تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ لائن آف کنٹرول کے علاقے چکوٹھی میں پاک فوج کے زیر اہتمام جہلم ویلی اسپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول نے 10 روز تک رنگ جمائے رکھا۔ کھیلوں کے ساتھ ساتھ کشمیری کلچر پر مشتمل خوبصورت پروگرامز پیش کیے گئے۔ رسا کشی، کرکٹ، والی بال، بیڈمنٹن، میراتھن سمیت دیگر کھیلوں پر مشتمل ٹورنامنٹس نے شائقین سے خوب داد سمیٹی۔ دیسی کھانوں، ثقافتی اشیاء پر مشتمل سٹالز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بچوں نے جھولے لے کر مزے لیے۔ فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں فوجی بینڈ، طلباء و طالبات کی زبردست پرفارمنسز نے 4
چاند لگا دیے۔ آزاد کشمیر کی مشہور گلوکار کوئل کشمیر بانو رحمت نے ملی نغموں سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف سیکرٹری آزاد کشمیر محمد عثمان چاچڑ نے کہا کہ فیسٹیول سے نہ صرف مقامی ٹیلنٹ پروموٹ ہوا بلکہ جہلم ویلی میں سیاحت کو فروغ دینے میں بھی مدد ملی۔ یہ ایکٹیویٹیز ہوتے رہنی چاہیے تاکہ جو نوجوان نسل ہے ہماری ان کی شخصیت صحیح طریقے سے ابھر کے سامنے آئے۔ بریگیڈ کمانڈر جہلم ویلی، فیسٹیول آرگنائزر، کمانڈنگ آفیسر، ضلع انتظامیہ، بلدیاتی نمائندگان، اسکول کالجز کے طلباء، سول سوسائٹی اور خواتین سمیت زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے بھرپور شرکت کی۔ شہریوں نے شاندار فیسٹیول کو خوب سراہا۔ بہت ہی اچھا فیسٹیول آرگنائز کیا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاک آرمی کا۔ آج یہ اپنی ہزاروں رنگ لیے یہ فیسٹیول جو اپنے اختتام کو پہنچا ہے، ہمیں بھی یہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیسٹیول تھوڑا اور آگے چلے کیونکہ یہ جو رونقیں تھیں یہاں کی یہ اب مجھے لگتا ہے مانت بڑھ جائیں گی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فیسٹیول حکومتی سطح پر بھی ہونے چاہیے تاکہ لوکل ٹیلنٹ اور کشمیری کلچر کے فروغ کے ساتھ مقامی افراد کو روزگار کے مواقع بھی ملیں۔ مبارک حسین اعوان، 24 نیوز، ہٹیاں بالا، آزاد کشمیر۔ 24 نیوز کا پروگرام کیا ڈرامہ ہے ود مکرم کلیم اس ہفتے بھی شائقین کی توجہ کا مرکز رہا۔ ڈرامہ تیرے عشق کے نام، احرام جنون، جھوم، محبت گمشدہ میری اور تیرے بن کا ریویو کیا گیا۔ ایکسپرٹ پینلسٹ نادیہ خان، روبینہ اشرف اور ماریا واسطی نے بہترین تجزیہ پیش کیا۔ کس کو کتنے نمبرز دیے، کون بنا میل اینڈ فیمیل ایکٹر آف دا ویک، کون سا رائٹر رہا نمبر 1، کس کے سر سجا بیسٹ ڈائریکٹر کا تاج اور کیسے ہوا ڈرامہ آف دا ویک کا انتخاب اور ججز نے کس چیز کے خلاف ریکارڈ کرایا اپنا احتجاج، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ شامل تھے تیرے عشق کے نام، احرام جنون، جھوم، محبت گمشدہ میری، تیرے بن۔ پروگرام میں ایسا پہلی بار ہوا کہ تمام ججز نے ڈرامہ تیرے بن کی تمام کیٹیگریز کی ریٹنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال ہمارے ریزلٹ کمپائل ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آج سے 4 ڈراموں کے جو ہیں ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو اتنے عرصے میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی ڈرامے نے اتنا زیادہ تنگ کیا ہو، کچھ چیزیں نہیں دکھانی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے، ڈسپوائنٹنگ، بٹ دیٹ واز بلو دا بیلٹ۔ جہاں ڈرامہ تیرے بن کی کسی کیٹیگری کو کوئی نمبر نہ دے کر پینلسٹ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، وہیں باقی ڈراموں کو سراہنے کے ساتھ جہاں ضروری سمجھا تنقید بھی کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کون بنا رائٹر آف دی ویک۔ تو جی 2 ونرز ہیں ہمارے اس دفعہ، جہازیب قمر اور مہا ملک۔ جہازیب قمر احرام جنون سے اور تیرے عشق کے نام سے، مہا ملک 16 نمبر ان کو ملے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ رائٹر کے بعد باری آئی اس ہفتے کے سب سے بہترین ڈائریکٹر کی۔ تو جی ونر ہیں سید رامش رضوی، اس دفعہ احرام جنون سے 17 نمبر ان کو ملے ہیں، اور تیرے بن کو ہم کیونکہ ریٹ نہیں کر رہے تو وہ اس دفعہ ریٹنگ میں شامل نہیں ہے۔ تو احرام جنون نمبر 1 ڈائریکشن میں سید رامش رضوی، احرام جنون سے۔ پروگرام میں انتہائی دلچسپ موڑ تب آیا جب پینلسٹ کو معروف اداکاراؤں ہبہ بخاری، نیلم منیر، زارا انور عباس، دنانیر مبین اور یمنا زیدی میں سے فیمیل ایکٹر آف دی ویک کا انتخاب کرنا پڑا۔ دانانیر مبین اس دفعہ ونر قرار پائی ہیں، محبت گمشدہ میری سے 19 نمبر ان کو ملے ہیں۔ تو دانانیر مبین بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ میل ایکٹر آف دی ویک کی دوڑ میں شامل تھے زاویہ نعمان، عمران عباس، ہارون قادوانی، خوشحال خان اور وحاج علی۔ تو ایک دفعہ پھر خوشحال خان اس ہفتے ونر ہیں، 22 نمبر ان کو ملے ہیں محبت گمشدہ میری سے۔ اور آخر میں باری آئی ڈرامہ آف دی ویک کی۔ تو محبت گمشدہ میری اس دفعہ ونر قرار پایا ہے اور اس کو 69 ایک نمبر سے جیت گیا ہے۔ ویل ڈن محبت گمشدہ میری ٹیم، آپ اس دفعہ ہفتے ونر قرار پائے ہیں ڈرامہ آف دا ویک میں۔ یہ تو تھے اس ہفتے کے ڈرامہ ریویوز اور ان کے نتائج۔ اگلے ہفتے ٹاپ ٹرینڈنگ ڈراموں کی ریویوز دیکھنے کے لیے دیکھنا نہ بھولیے ہفتہ اور اتوار کی رات 10:03 پر پروگرام کیا ڈرامہ ہے ود مکرم کلیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 2 خواتین اب تک اریسٹ ہوئی تھیں، ان میں سے صرف 11 ہمارے پاس ہیں۔ 11 کی 11 جو ہیں وہ خواتین والی جیل میں موجود ہیں، جوڈیشل ریمانڈ پہ موجود ہیں، اور ان میں صرف ان کے ساتھ خواتین ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی جیل میں اس طرح کے واقعے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، ہماری مانیٹرنگ ٹیمیں بھی ہیں، مطلب یہ کوئی وہ میں پھر کسی اور طرح سے نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ایکٹیویٹی کوئی اور طرح کی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو جائے۔ ہمارے لیے تو یہ یہاں پہ کیا پنجاب میں کہیں پہ بھی ہو جائے، جس وقت تک میں بیٹھا ہوا ہوں میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو پروٹیکٹ کریں۔ ہاں جو اس میں انوالو ہیں، جو جنا ہاؤس پہ اٹیک کیا ہوا ہے، ان کو ہم ڈیفینیٹلی اریسٹ کر رہے ہیں۔ باقی جگہ پہ ہم نے بہت ریلیکسیشن دی ہے، جو باقی جگہوں پہ مطلوب تھیں خواتین، ہم نے ان کو اوائڈ کیا اریسٹ کرنے سے، ان کو تفتیش کے لیے بلایا ہے۔ یہ سی سی پی بھی موجود ہیں یہاں پہ، ان کو
پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ اگر کہیں ریڈ پہ بھی جا رہے ہیں تو ساتھ خاتون اب لے کے جا رہے ہیں. تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. پھر ہماری ایک ایس ایس پی ہے جو لاہور میں ہے, وہ خود مانیٹر کر رہی ہے ساری چیزوں کو. کل پھر وہ جیل میں وہ ڈی سی دوبارہ جا رہے ہیں جیل میں ان کو دیکھنے کے لیے. لیکن یہ صرف پروپیگنڈا ہے. خدا کا واسطہ ہے, ماؤں بہنوں کی عزت ہوتی ہے. اس طرح کے الزام سوچنا یا کہنا اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے. سیم صاحب بطور صحافی بھی ہیں, سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, سی ایم کے بعد آپ نے جیسے عہدہ چھوڑیں گے تو بطور صحافی ہوں گے آپ. عمران ریاض کا پتہ نہیں چل رہا. ہم نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں, نہیں وہ پرویز لائی صاحب سر, وہ اب دیکھیں پرویز لائی کے ایک شخص کے لیے پورا روڈ بلاک کیا ہوا ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں. زورلائی روڈ کے اسکول بند ہے سر 5 دن سے. دیکھیں جرنلسٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہم حد الامکان ہم نے اب ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے اور ہم نے باقی جگہوں سے بھی چیک کرایا. کسی انٹیلیجنس والے, مجھے نہیں پتہ انہوں نے رپورٹ جمع کرانی ہے کیا نہیں ہے, لیکن ہماری سائڈ سے کوئی اگر کوئی جرنلسٹ آ بھی رہا ہے, لسٹ آ رہی ہے, اگر کوئی کسی کے گھر ریڈ ہوا ہے, یہ لوگ اسی ٹائم کیونکہ وہ کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے تو ہم ان کو فوری چھوڑ رہے ہیں. اب تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی نہ لسٹ میں بھی نہ آئیں. تو ہماری جرنلسٹ پوری پہلی پرائرٹی ہیں. جی عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر بڑی یہ افواہ اڑ رہی ہے کہ خدیجہ شاہ جو کہ جناح ہاؤس میں حملے میں ملوث بھی تھی کہ اس کو گرفتار تو کیا گیا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں, جناح ہاؤس میں جو بھی ملوث ہے چاہے وہ کتنا اثر رسوخ والا کیوں نہ ہو, وہ چھوٹے گا نہیں. اس کا پورا ٹرائل ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہے. اور دوسری بات خدیجہ شاہ بالکل پولیس کی کسٹڈی میں, وہ اس ٹائم جوڈیشل میں ہے. آئی تھنک اس کی شناخت پریڈ کا پروسیس چل رہا ہے, یا وہ جب بھی مکمل ہوگا پھر آگے جس طرح جو بھی لا کہتا ہے اس کے حساب سے چلے گا. لیکن کوئی جناح ہاؤس والا بندہ ہم نہیں چھوڑے نہ چھوٹ سکتا ہے. ایک پریشانی ہے اور میں ایویڈنس بھی دے سکتا ہوں کہ میں مطلوب ہوں لیکن میرے کزن کو لے لیا گیا, میں بھاگ گیا ہوں. دیکھیں ایک آدھی جگہ پہ ہم نے پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا جہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے. اس میں ابھی شروع میں پولیس کو جب اریسٹ ہو رہے تھے ایک آدھی جگہ شکایت آئی ہے, لیکن ہم نے فوری طور پہ ان کو چھڑوایا بھی ہے اور پولیس اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر رہی. بالکل میسج کریں, بالکل میسج کریں. پولیس والا ننگا ہو کے خواتین کو دکھا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ وہ فوٹیج موجود ہے سر, اس طرح تو نہیں ہونا. میری بات سنیں, میں آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے اس کے ساتھ جو ہوگا باخدا, یہ تو تھوڑی دیر کا چیز ہے نا, اس کے ساتھ جو ہوگا میں مثالی کر کے دوں گا. پرویز لائی کا بتا دیں, پرویز لائی کا سب کب تک آئیں گے منظر عام پہ؟ پھر تو آپ ان سے پوچھیں کب آئیں گے منظر عام پہ, میں کیا بتاؤں گا. میں تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے منظر عام پہ کب آنا ہے, میرے نہیں پتا. ہمارے لیے عزت احترام ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ کب آئیں گے. سر جی بتائیے گا کہ عمران خان کی نظر بندی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں, کیا آپ کو اس طرح کوئی احکامات موصول ہوئے ہیں؟ پنجاب پولیس کر رہی ہے اس وقت تک, اس ٹائم پر اس وقت تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. تھینک یو. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقویہ سے گفتگو کر رہے تھے.